अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 41 सूरत अल अनफाल। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसह, और तुमको मालूम हो कि जो कुछ माल गनीमत तुमने हासिल किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अब जिस मौजू से सूरह अनफाल का आगाज हुआ था, यानी माल गनीमत की तकसीम, अब कुछ तालीमात मुसलमानों को दे के, कुछ उनका तज़किया करके, कुछ उनकी तरबियत करके अब माल गनीमत की बात की जा रही है और उसके हिस्से बता दिए गए हैं। यानी 4 हिस्से जो है वो मुजाहिदीन में बट जाएंगे और एक हिस्सा जो है इन तबकात में बटेगा जिसका कि यहाँ जिक्र है। हम जानते हैं कि अच्छी हुकूमत वो होती है जो कि वेलफेयर स्टेट हो, जो कि गिरे हुए पिसे हुए तबकात की मदद करती हो। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गिरे हुए तबकात का ख्याल करे। जहां तक माल के मुस्तहिक होने का, डिजर्व करने का ताल्लुक है, तो माल सिर्फ मेहनत की बुनियाद पे कोई डिजर्व नहीं करता या विरासत की बुनियाद पे सिर्फ डिजर्व नहीं करता, बल्कि जरूरत भी वो चीज है जो कि माल का डिजर्व करना किसी का बताती है। तो माशरे में ऐसे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, यतीम होते हैं, तो उनके अपने हैंडीकैप्स होते हैं, लिहाजा उन पर भी माल खर्च करना है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंडिविजुअल्स की भी इनफरादी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों का ख्याल करें। इससे माशरे में सुकून और अमन रहता है। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के रोज यानी दोनों फौजों की मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की, तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब कुछ बदर ही का जिक्र आ रहा है। यहां से लेके आगे जो मजमून चल रहा है सूरह तौबा में भी इंशाअल्लाह हम यही मजमून पाएंगे। और वो मजमून क्या है? इसमें हिजरत का जिक्र है, जिहाद का जिक्र है, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करने का जिक्र है, और किस मकसद के लिए हिजरत और जिहाद कर रहे हो उस मकसद की बार बार याद दहानी करवाई गई है। अल्लाह के लिए करो, और कामयाब होना चाहते हो तो क्या तरीके होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला यही मजमून हम आगे तक देखते चले जाएंगे। और अल्लाह से जरूर हम दुआ करें इस वक्त कि अल्लाह ताला मुझे मुजाहिद बना दे, अल्लाह मेरा मिजाज मुजाहिदाना बना दे। चाहे हज हो या रमजान के रोजे हो, मकसद ही है मुसलमानों को टफ बनाना, उनके अंदर मुजाहिदाना मिजाज पैदा करना। मुसलमान ऐशकोश नहीं होता, डेलिकेट डॉल्स नहीं होती मुसलमान औरतें, बल्कि उनके अंदर टफनेस होती है, टारगेट्स बनाती हैं, अचीव करती हैं। और जिहाद के हमें बहुत से मायने पता चलते हैं। यहाँ तो इंशाअल्लाह ताला हम क़िताल का जिक्र पढ़ रहे हैं सूरह अनफाल में। सूरह तौबा में भी बेशतर हिस्सा क़िताल पर मबनी है, और क़िताल भी जिहाद ही की एक किस्म है। हम खवातीन जो यहाँ बैठी हैं और सारी मुसलमान खवातीन, हम जानते हैं कि क़िताल मुसलमान औरत के ऊपर फर्ज नहीं है। तो क्या हम जिहाद से अपना हिस्सा नहीं ले सकती? क्या हम महरूम रह जाएंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद के और बहुत सारे मैदान हैं। अपने अपनी सूरत हाल के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे वो काम ले ले जिसकी जरूरत है। अल्लाह नीड ऑफ द आवर तू मुझको सिखा दे, मुझे बता दे, मुझे दिखा दे। क्या इल्मी जिहाद करना है, क्या नफ्स से जिहाद करना है, क्या माशरे के अंदर कोई खराबियां हैं जिनको दूर करना है, लेथार्जी ये भी तो प्रॉब्लम है, सुस्ती इसे भी तो जिहाद करना है। खयानत का जिक्र भी इंशाअल्लाह आप देखिएगा बार बार आएगा। क्या मॉरल डिक्लाइन आ रहा है हम मुसलमानों के अंदर, उससे भी तो हमें जिहाद करना है। तो अल्लाह जो टैलेंट, जो सलाहियत, जो मेरी शाकलत तूने मेरी बनाई है, अल्लाह उसके हिसाब से मुझे दिखा दे मैं कहाँ फिट होती हूँ। ये तमाम चीजें क्या हैं? चाहे कोई तलवार का जिहाद करे, कोई कलम का जिहाद करे, कोई जबान का जिहाद करे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर और उसको इस्लामाइज करे, या एजुकेशन के मैदान में वो जिहाद करने के लिए निकले,
بہرحال یہ سب ایک ویل آئلڈ مشینری کی طرح کام کرنے والی چیزیں ہیں. اس میں اعلیٰ اور گھٹیا کی بات نہیں ہے, اس میں شہرت کی یا گمنامی کی بات نہیں ہے, یا فرنٹ آفس یا بیک آفس کی بات نہیں ہے, اپنے اپنے ٹیلنٹس کی بات ہے. کسی بھی مشین کو ذہن میں لے آئیے, گاڑی کو لے آئیے, گھڑی کو لے آئیے, اس مائک کو لے آئیے, اپنے کمپیوٹر کو آپ لے آئیے. کتنے چھوٹے بڑے پرزے ہیں, کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے. ایک چھوٹا سا پرزہ کام نہ کرے تو وہ چیز جو ہے وہ تقریباً بیکار ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو بس یہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بنایا ہے نا, تو جانتا ہے, بس اس اسلام کی مشینری میں مجھے فٹ کر دے. چاہے چھوٹی جگہ ہو چاہے بڑی جگہ ہو, چھوٹے اور بڑے ہونے سے اہمیت نہیں ہوتی. اللہ کی نظر میں کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں باعزت تم میں سے وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے, سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, انٹرسٹ لے کر, کمٹمنٹ کے ساتھ, اپنا کاز سمجھتے ہوئے, اپنی ذات پر احسان سمجھتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے اور تو ہمیں فٹ کر دے. استخارہ ہم کریں, دعا ہم کریں, ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں, اور کام لینا مجھ سے میرے رب کا کام ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ مضمون ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ کافی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اب بدر کا ذکر ہے. ترجمہ ہے, یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اس کو ظہور میں لے آئے. بہت خوبصورت بات ہے. مسلمانوں نے پلاننگ نہیں کری تھی بدر کی. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کی اصطلاح میں سمجھیں تو Q1 کے اندر غزوہ بدر ہو گیا, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی پہلے سے تیاری نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پلان کرنا, تیاری کرنا, پری ایمپٹ کر لینا چیزوں کو, اچھی پلاننگ کر کے نکلنا, پہلے سے بتا دینا کہ بھئی یہ کام ہے, یہ اچھی مینجمنٹ کا حصہ ہے. لیکن بعض دفعہ کوئی غیر معمولی صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے کہ پہلے سے پلاننگ نہ ہو پائے. تو نہ ہی لیڈر کو بلیم کیا جائے گا, نہ ہی اس کو کوئی ہڑبونگا پن سمجھا جائے گا. یہ تو پیچھے کی تربیت ہے جو کہ کام آئے گی کہ Q1 میں جب تم کو کوئی کام کہا گیا, ارجنسی ہو گئی, ایمرجنسی ہو گئی, تو پھر تم نے کس تنظیم کے ساتھ اور کس طرح منظم ہو کر اور کتنے آرگنائز ہو کر تم نے کام کیا. تو ہر چیز پلان ہم کر نہیں سکتے. بہت زیادہ میٹیکلس پلاننگ کریں گے, بعض دفعہ ٹو مچ پلاننگ بھی ایکسلنس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ایک حد تک پلاننگ کیجئے, ایک حد تک چیزوں کو فلوئڈ چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. بدر نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کا مارکا کیوں کرایا؟ ترجمہ ہے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو, اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یعنی اپنی زندگی کا مقصد خود تو متعین کر لو, ڈٹرمن کر لو کس لیے زندہ ہو. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا سیل فون بند کر کے, ٹیلی فون بند کر کے, سارے باہر کے آوازوں کو بند کر کے اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیوں زندہ ہوں, میں پڑھ رہی ہوں تو کیوں, جاب کر رہی ہوں تو کیوں, بچے پال رہی ہوں تو کیوں, کھانا پکا رہی ہوں تو کیوں. ریزن پوچھئے, چاہے آپ 16 سال کی ہوں یا 60 سال کی ہوں, ایج کو رہنے دیجئے اس وقت. اگر اللہ نے عقل دی ہے, حواس اپنے قابو میں ہیں تو پوچھئے, اور اپنی زندگی کا مقصد ڈٹرمن کر لیجئے. اگر تو اندر سے پکار یہ آتی ہے کہ تم دنیا سمیٹنے کے لیے ایجوکیشن حاصل کر رہی ہو, تم لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے بچے پال رہی ہو, تم بیسٹ ہوسٹس کہلانے کے لیے گھر اپنا خوبصورت سجاتی ہو, صاف ستھرا رکھتی ہو اور کھانا پکاتی ہو, سو بی اٹ, ٹھیک ہے. تو انسان سوچ لے کہ میں دنیا کے لیے زندہ ہوں, میں یہ دنیا سمیٹنے کے لیے زندہ ہوں, بائی ہک اور بائی کرک, شریعت رہے یا ٹوٹے, اللہ کی حدیں قائم رہیں یا اللہ کی حدیں قائم نہ رہیں, اللہ خفا ہو یا اللہ خوش ہو, رسول کی اطاعت ہو یا نہ ہو, میں نے مقصد اپنا دنیا سمیٹنا بنا لیا, پھر ڈٹ کے دنیا حاصل کرے. لیکن انجام یاد رکھے, انجام قرآن نے بتا دیا ایسے لوگوں کا, اور دنیا کی حیثیت بتا دی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دوسری طرف اگر آپ نے فیصلہ کیا, اور اللہ کرے میں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں آخرت کے لیے زندہ ہوں, میں او لیول کر رہی ہوں, اے لیول کر رہی ہوں, میڈیسن کر رہی ہوں, میٹرک کر رہی ہوں, مڈل کر رہی ہوں, کچھ کر رہی ہوں, مدرسے میں پڑھ رہی ہوں, قرآن حفظ کر رہی ہوں, یا میں کچھ کر رہی ہوں, میں اللہ کے دین کے لیے کر رہی ہوں,
شیکسپیئر بھی پڑھ رہی ہوں تو کیوں شیکسپیئر پڑھ رہی ہوں؟ تاکہ میری انگلش اتنی اچھی ہو جائے کہ آج اتنی دنیا والے جو ہیں وہ انگریزی زبان بولتے سمجھتے ہیں، میں اس زبان میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں. اور کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس زبان کا لٹریچر پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اور آپ نے سوچا کہ میں اس لیے اپنا گھر صاف ستھرا رکھتی ہوں تاکہ میرے گھر والوں کے حقوق پر زد نہ پڑے. میں اس لیے بچے پال رہی ہوں تاکہ میں بہترین مجاہد اور مجاہدہ تیار کر سکوں. تو اگر یہ سوچ لیا ہے میں نوکری اس لیے کرتی ہوں کہ میں اپنے حقوق بھی پورے کروں جائز طریقے سے، اور میں اللہ کی راہ میں بھی اپنی کمائی میں سے دے سکوں، میں اپنے لیے جنت حاصل کر سکوں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے آخرت کمانی ہے تو ڈٹ جائیں اور دونوں ہاتھوں سے آخرت سمیٹیں. دونوں ہاتھوں سے آخرت سمیٹنے میں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی دنیا کا لاس تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے، ڈزنٹ میٹر، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ کے وعدے میرے لیے ہیں. تو یہی بات کہی گئی ہے کہ تم کانشیس ہو کے جیو، مقصد بنا کے جیو، ایسی رینڈم زندگی مت گزارو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی تم کو گزارے، تم زندگی کو گزارو. کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور دعائیں کرو. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اب آگے دیکھیے کچھ تعداد کی بات آ رہی ہے، ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے. ہماری ایک مینٹیلٹی بن گئی ہے ہیڈ کاؤنٹ کرنے کی. ہم بہت زیادہ کو بہت اچھا، یا ہم بہت زیادہ کو بہت کامیاب، یا بہت زیادہ کو ہم قابل قبول سمجھتے ہیں. کہیں درس میں بھی آپ دیکھیں لوگ پوچھیں کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا پتا آپ یہاں سے جاتی ہوں لوگ آپ سے پوچھتے ہوں کتنے لوگ درس میں آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ تعداد جو ہے وہ اللہ کے قبولیت کا بھی کوئی معیار ہو، یا زیادہ تعداد جو ہے وہ قابلیت کی علامت ہو، یا زیادہ تعداد جو ہے وہ قبولیت کی یا کامیابی کی علامت ہو. کوئی ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کم تعداد میں لو پروفائل رہ کر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے. ہمارا جسم آپ دیکھیں بڑی بڑی آرٹریز بھی ہیں، لیکن بڑی بڑی آرٹریز وہاں خون نہیں پہنچا سکتی جہاں چھوٹی چھوٹی کیپلریز پہنچا دیتی ہیں. تو کیپلریز کی بھی تو ضرورت ہے نا، کتنی ٹائنی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. تو زیادہ تعداد بھی بعض دفعہ ضروری ہوتی ہے، اور کم تعداد بعض دفعہ نیسیسٹی ہوتی ہے. اور زیادہ تعداد وہاں پر اگر ہو جائے تو پرابلم کریٹ ہو جائے. بعض دفعہ ہائی پروفائل ہو کر کام کرنا اہم ہوتا ہے، بعض دفعہ لو پروفائل رہ کر کام کرنا اچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ شہرت فائدہ دیتی ہے، بعض دفعہ گمنامی فائدہ دیتی ہے. تو اللہ سے مانگیں، نہ شہرت کی طلب رکھیں نہ گمنامی کی طلب رکھیں. اپنے آپ کو اس سے آپ بے نیاز کیجئے، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ جس میں دین کی بہتری ہے اس طرح معاملہ ہو جائے. اللہ اگر بہت زیادہ لوگ چاہیے اس وقت دین کے لیے، اللہ بہت زیادہ بھیج دے. اللہ کا تھوڑے کفایت کر رہے ہیں، تھوڑے دے دے. تو یہ نمبر گیم نہیں ہے اسلام، اس کو یاد رکھیے. اسی میں آپ دیکھیں کچھ فگرز کا ذکر آ رہا ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اس کو اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اچھا اب کیا کرنا چاہیے جب جہاد کے میدان میں انسان کھڑا ہو جائے؟ اگر مجاہد فی سبیل اللہ بننے کا پکا ارادہ کر ہی لیا، اور اللہ کرے میں نے اور آپ نے ارادہ تو کر ہی لیا، ہم ایڈمیشن تو لے لیں، ہم داخلہ تو لے لیں اللہ تعالیٰ کے اس ایکسکلوسیو کلب کے اندر جو کہ مجاہدوں کے لیے ہے. ہم جہاد کریں اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جہاں بھی ضرورت پڑے ہم کو اللہ تعالیٰ وہاں لے جا کر فٹ کر دے، تاکہ اسلام کی مشینری جو ہے وہ اسموتھ کام کرتی رہے. اب اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کرنا کیا کیا ہے، آپ ذرا کاؤنٹ کرتی جائیے اور دعا ساتھ ساتھ کرتے جائیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ مجھے ایسا بنا دے. اب کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، کون ہے یہ آمنو؟ کہاں ہے یہ؟ اپنا نام کہ آپ کہیے، میں بھی کہوں لبیک اللہ، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. اللہ کو والنٹیئرز چاہیے. اللہ گردنیں پکڑ پکڑ کے نہیں لاتا کسی کو. اللہ کو نیشنلائز کرنے کا شوق نہیں ہے، اپنی مرضی سے دو. تم میں شوق ہونا چاہیے، تمہارا شوق اللہ دیکھے گا، پھر تمہارا سلیکشن ہوگا. دنیا میں تو قابلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں شوق کی بنیاد پر، جذبے کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر سلیکشن ہوتا ہے. تو میں اور آپ اپنے دل کے بٹوے کو ٹٹول لیں ذرا. کیا ہے؟ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو. اب دیکھیے
یہ تو ہے نا، علم کا علم سے ٹکراؤ ہے. جو غیر مسلم ہیں کتنی ترقی کر رہے ہیں علم میں، کیا کچھ ایجادات کر رہے ہیں، تو ہم پیچھے کیوں رہ رہے ہیں؟ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے، صرف جاہل رہنے کی وجہ سے کہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے. تو ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے، کوئی بھی میدان ہو جہاد کا. تو جب تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ فَثْبُتُوا، ثابت قدم رہو. لوٹنے کا، پلٹنے کا، بھاگنے کا، پیٹ دکھانے کا کبھی بھی مت سوچنا. اٹس ناٹ این آپشن ایٹ آل. اور ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہ مت دیکھو کہ آڈز آر اگینسٹ یو یا آڈز جو ہے وہ تمہارے فیور میں ہیں. بس یہ دیکھو کہ تم کس کے لیے کام کرنے آئے ہو. یہ مت دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ دیکھو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تو ثابت قدمی حاصل ہوگی. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. مختلف اذکار، استغفار، درود، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ 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 ہی کہتی رہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دل کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں کہ زبان اور دل جو ہیں وہ ہم آہنگ ہوں، ان کے تار آپس میں جڑے ہوئے ہوں، کنیکشن ہو. خوب اللہ کو یاد کرو. غافل مت ہونا اپنے مقصد سے. جہاں غفلت ہوگی وہاں پرائیڈ آ جائے گا، سیلف انٹرسٹ آ جائے گا، شہرت کا شوق آ جائے گا، میں آ جائے گی اور ٹیم رہ جائے گی. وہ کہتے ہیں دیر از نو آئی ان ٹیم. TEAM اسپیلنگ ہے نا، آئی تو نہیں آتا اس کے اندر. تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تمہیں شاید فلاح نصیب ہو جائے. اور کیا کرو؟ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں سے انحراف مت کرنا. یہ مت سوچنا کہ اچھا سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے ہی. اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کامیابی نہیں ہو رہی تو چلو ہم کچھ اور غیر اسلامی طریقہ شروع کر دیں اور گناہوں کے ذریعے ہم نیکیاں پھیلائیں یا نافرمانیوں کے ذریعے لوگوں کو فرما بردار بنائیں. یہ کبھی نہ کرنا. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے بعض دفعہ، ٹیمپٹ ہو جاتا ہے انسان، لیبل لگ جاتا ہے آل فار اے گڈ کاز. اللہ کو بہت پسند ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ یتیموں مسکینوں کی مدد ہونی چاہیے، لیکن کس طرح؟ شریعت کے طریقے سے. فنڈ ریزنگ بھی کرو تو کس طرح سے کرو؟ جیسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، غیر اسلامی غیر شرعی طریقے نہ ایجاد کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور دیکھو آپس میں جھگڑا مت کرنا. کہنے کو اتنا چھوٹا سا حکم ہم نے کہا ہاں بالکل جھگڑنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے پیچھے تو بہت لمبی کہانی ہے. اس کے پیچھے تو بڑا سیلف کنٹرول ہے. اس کے پیچھے تو اپنے ایگوز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. انفلیٹڈ ایگوز کے ساتھ ضرور جھگڑا ہوگا، میں ہونے کے احساس کے ساتھ ضرور جھگڑا ہوگا. جب انفرادی انڈیویجولزم جس کو کہ کہا جاتا ہے، جب انڈیویجولزم کا زور ہو جائے گا، میری بھی تو مرضی ہے، آفٹر آل میری بھی تو امپورٹنس ہے. منہ سے نہیں کہتے، ہماری باڈی لینگویج، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جانی چاہیے، میں بھی خاص اسکل سیٹ لے کر آ رہی ہوں، آئی ایم امپورٹنٹ، میں بھی کوئی چیز ہوں. میں انگلش بول سکتی ہوں، وہ تو انگلش نہیں بول سکتے. کس نے سکھائی؟ اللہ نے. اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. مجھے کمپیوٹرز آتے ہیں، کس نے سکھایا؟ اللہ نے. کوئی اسکل لے کر آ رہے ہو تو یاد کر لو اللہ نے سکھائی. اس لیے کہ دیکھیے جس کو جتنی یونیک اسکل سیٹ اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. شیطان اس کو ہائی جیک، اغوا کر لیتا ہے. اور اغوا کر کے کہاں لاتا ہے شیطان؟ ٹیلنٹڈ لوگوں کو اغوا کر کے پھر کہاں لا کر بٹھاتا ہے؟ دین کے کاموں کے لیے، کہ آؤ یہاں بیٹھو اور خوب لڑائیاں ڈالو اور تو میں کرو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جھگڑے نہ، تو اپنے ایگو کو ہمیشہ کٹ کر کے رکھیں، چھوٹا کر کے رکھیں، اپنی حقیقت جان لیں، بتا دیں اپنے آپ کو کہ آئی ایم ناٹ انڈسپینسیبل. معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں اور لوگوں کو گنجائش دینا سیکھیں. بلیم گیم مت کھیلیں، بہت جلدی فنگر پوائنٹنگ پر تیار نہ ہوں. اور اگر کسی سے شکایت ہو جائے تو اپنی دینی بہن کو فوراً فون کر کے، اور یہ مت کہیں کہ دیکھو میں غیبت نہیں کر رہی، لیکن دیکھو انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ، میں تو مشورہ کر رہی ہوں. نام لے رہے ہیں مشورے کا، کھلم کھلا غیبت ہے. شیطان تالیاں پیٹ رہا ہے کھڑا ہوا. شاباش، خوب لڑو آپس میں. تو کیا ہوگا جب لڑو گے جھگڑو گے؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ اختلاف ایسا کینسر ہے، ایسا گھن، ایسی دیمک جو اندر ہی اندر دین والوں کو چاٹ جاتا ہے. کچھ نہیں بچتا، کوئی اسٹرینتھ نہیں، کوئی روب نہیں رہتا، کوئی وزن نہیں رہتا ان کے اندر جب وہ آپس میں لڑتے ہیں. اور ہر ایک اپنے آپ کو ایک سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے، اور ہر ایک فل آف ون سیلف ہو کر آتا ہے کہ میں اتنی قربانیاں دے کر آئی ہوں، آفٹر آل میں اتنا رو رو کر میاں سے اجازت لے کر آئی ہوں، گھر والوں کی اتنی مخالفت میں اٹھا کر آئی ہوں. سیلف پٹی سے بھرے ہوئے آتے ہیں
اور سیلف پٹی سیلف امپورٹنس کی طرف لے جاتی ہے. دین رہ جاتا ہے ایک طرف اور تو میں شروع ہو جاتی ہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں. ایسا شخص جو دین کا کام کر رہا ہے, خود بھی دین کا کام کرنے آئے ہیں, وہ سامنے کھڑا بات کر رہا ہے, اپنے ساتھی کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں حقارت آ گئی کہ یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں, ان کا طریقہ دیکھو ذرا, ہم کتنے اچھے ہیں, ہم کو کتنا اچھا ٹائم مینجمنٹ آتا ہے, ہم کو کتنا اچھا کانفلکٹ ریزولوشن آتا ہے. بعض دفعہ ساری خوبیاں اپنی نظر آنے لگتی ہیں اور دوسرے کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی. یہ ہرگز ایٹیٹیوڈ نہ رکھنا. دین کے کام کی کیا بات ہے, کوئی بھی میدان آپ لے لیجئے, کوئی سیکولر, کوئی سیکریٹ, کوئی ورلڈلی, کچھ بھی آپ لے لیجئے, کوئی کمیٹی پارٹی آپ لے لیں, کوئی کٹی پارٹی کی بات کر لیں, جہاں بھی یہ خرابیاں آ جائیں گی وہاں پرابلم ہوگا, جہاں یہ خوبیاں ہوں گی ہر کام میں برکت ہو جائے گی. تو یہ مت کرو, وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو. ہاں مل کر کام کرو گے, کبھی نہ کبھی ایک دوسرے پر ذاتی کر بیٹھو گے. کوئی بعض دفعہ تمہارا حق نہ دے پائے گا, کوئی تمہاری قدر نہ دے پائے گا, کوئی تمہاری پیٹھ نہیں تھپ تھپائے گا, جبکہ تم کسی مورل سپورٹ کے امیدوار تھے یا کسی تعریف کے امیدوار تھے. تو اپنی آنکھوں میں توقعات مت لیں, لوگوں کی شکلوں کو مت ٹٹولا کریں کہ اچھا ان کی شکلوں پر اب میں اپنے لیے تعریف دیکھوں, ان کی آنکھوں میں اپنے لیے تحسین دیکھوں. وہ اللہ پر چھوڑ دیں, اللہ پر. آپ کی قدر کوئی نہیں کر سکتا, سچی بات ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے. تو صبر کرو, چھوٹی موٹی ذاتیاں ہیں, دنیا میں انصاف اگر ملتا ہے تو اللہ کو آخرت بپا کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی. یقین کر لے یہاں انصاف نہیں ہوگا, یقین کر لے یہاں زیادتی ہوگی, تو صبر کرنا آسان ہوگا. بہت لافٹی آئیڈیلز مت لے کر آئیں. یہ مت سوچا کریں کہ دین والے کام کر رہے ہیں, یہ فرشتوں کی جماعت کام نہیں کر رہی, مجاہد جیسے انسانی کام کر رہے ہیں. غلطیاں ہوں گی, معاف کرنا سیکھیں, اور صابر ہی معاف کر سکتے ہیں. اور کیا ہے پھر, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کیا نہ کرو بتا دیا. ترجمہ ہے, اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار مت کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. ہم کہیں کہ نہیں, ہم تو اتنے ماڈسٹ ہیں, ہم تو اتنے اچھے ہیں. کبھی خیال آئے, دیکھیے خاص طور پہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں نا, ہم میں سے لوگ, ضرور ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں. کبھی خیال یہ اگر آئے کہ جو کورس ہم آفر کر رہے ہیں وہ یونیک ہے, اٹس سو گڈ, اٹس سو بیوٹیفل, اٹس سو بیلنسڈ. ہمارے اے سی سب سے اچھے, ہماری کرسیاں سب سے اچھی, ہمارے پروجیکٹر سب سے اچھے, ہمارا کھانا سب سے اچھا, ہم بھی سب سے اچھے, ہم بھی سب سے تمیزدار, ہم بڑے مزاج شناس, ہم بڑے سوفسٹیکیٹڈ, میری اسمائل سب سے پیاری. اگر تو یہ خیال آ رہا ہے تو پھر باقی سب گھٹیا لگیں گے. پریٹینڈ کریں گے کہ ہم میں بڑی عاجزی ہے. اللہ دھوکہ نہیں کھاتا. باڈی لینگویج پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ عاجزی تو چھو کے بھی نہیں گزری. بہت کچھ اپنے بارے میں اچھے اچھے گمان رکھے ہوئے ہیں. تو یہ مت کرو, اللہ کو دکھاوا اچھا نہیں لگتا, شو آف کرتے ہوئے مت آنا. اور فالس ماڈسٹی شو آف سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. ان چیزوں سے بچو, مت ان کی طرح بنو جو کہ اتراتے اور دکھاتے ہوئے گھروں سے نکلے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں خاص سیاق و سباق میں, تو ذکر کیا جا رہا ہے بدر میں کفار کے لشکر کا. اسی طرح ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اور گانے والی عورتوں کے ساتھ اور داووں ناروں کے ساتھ وہ آ رہے تھے. اللہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. کلیم مت کیا کرو کہ ہم یہ اور یہ کر لیں گے. کبھی خیال ہے کہ ہمارا کورس بہت ڈفرنٹ, بڑا یونیک, بڑا اسپیشل, بڑا اچھا ہے, سجدے میں گر کے 100 دفعہ استغفار کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بخش دے. ایسا نہ ہو کہ سارا کرا کرایا انسان کا غارت ہو جائے. یہ تو کفار کے طریقے ہوتے ہیں, مومنوں کے نہیں. واللہ بما یعملون محیط, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اور دیکھیے جہاں تک چیزوں کی بات ہے نا, کوئی اے سی کے لیے نہیں آتا. جو اے سی کے لیے آتا ہے وہ اے سی خراب ہونے سے فوراً روانہ بھی ہو جاتا ہے. کوئی کھانے کے لیے دین پڑھنے نہیں آتا. جو کھانے کے لیے آتا ہے ایک دفعہ اس کو فوڈ پوائزننگ اگر ہو گئی آپ کے یہاں کا ڈرنک پی کر, اگلی دفعہ غائب ہو جائے گا, آئے گا ہی نہیں. جو دین کے لیے آئے گا وہ جمع رہے گا. یہ تو خالی بلانے کی, تھوڑی سی اٹریکٹ کرنے کی چیزیں ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ اے سی میں آ کر بٹھا دیا جائے. اور مسکرانا کیا مقصد ہے, کیوں مسکرا رہی ہیں دوسروں کو دیکھ کر؟ اللہ سے جوڑنے کے لیے. یہ بھی ایک جہاد ہی ہے دراصل. اسی کا جہاد کروا لے مجھ سے, میرے چہرے کا ہی جہاد, میرے ایکسپریشنز کا جہاد. اور کبھی اگر تیوریاں بدل گئیں, جو خالی آپ کی مسکراہٹ پر فریفتہ ہو کر آیا تھا وہ آپ کے چڑھے ہوئے تیور دیکھ کے فوراً روانہ ہو جائے گا. ان چیزوں پہ توکل مت کریں. اصل چیز دین ہے. اے سی ہو نہ ہو, کھانا ہو نہ ہو,
قالین اور کرسیاں ہوں یا نہ ہوں، پروجیکٹر ہوں یا نہ ہوں، حق ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے. تو وہاں جائیں جہاں حق ہے. گلیمر دیکھ کے کبھی کہیں مت جایا کیجیے. اور گلیمر پلس حق مل رہا ہے، ویری گڈ. اور گلیمر کیا ہے؟ مقصد نہیں، بلانے کا ذریعہ. یہ بھی گلیمر پیدا کرنے والے اور گلیمر دیکھنے والے سب یاد رکھیں اس چیز کو. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا